बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 16 जुलाई है और दिन है बुध का। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है या पाकिस्तान से बाहर इस वक्त क्या हो रहा है, कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि आज से एक दो दिन पहले इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में बताया था कि किस तरह उनके वालिद जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो करप्शन का निज़ाम है, पाकिस्तान में जो नाइंसाफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हैं। तो वो ट्वीट बड़ा वायरल गया था, बड़े लोगों ने उसको देखा था। अब उस ट्वीट को रीट्वीट किया है ज़िल्मे खलीलज़ाद ने। आप जानते हैं कि ये ट्रंप इंतज़ामिया के बड़े करीब हैं। बेसिकली तो ये जो है वो अफ़गानी हैं लेकिन अमरीकी नेशनल हैं। इन्होंने कासिम खान की ट्वीट को रीट्वीट किया है और उनकी इस बात से उन्होंने जो है वो इत्तफ़ाक़ किया है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मिर्ज़ा अफरीदी के जो सेनेट का टिकट है उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है और उसके पास जो है ना, यानी एक बात मैं वादे कर दूं, लोग कहते हैं कि उसके पास जो है ना वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं। पैसों का ज़्यादा होना ये कोई बुरी बात नहीं है कि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो कारोबारी है। अगर कोई वो 2 नंबर काम करता है तो हुकूमत उसको पकड़े। अगर उसके पास कारोबारी पैसे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बात है नज़रिए की। जब पीटीआई को मार पड़ रही थी और इमरान खान को मार पड़ रही थी, पीटीआई पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, तो ये मौसूफ जो है ये वर्ल्ड टूर पे थे। न सिर्फ वर्ल्ड टूर पे थे बल्कि वहाँ से ये तस्वीर भी जो है वो शेयर करते रहते थे कि मैं तो इधर मौजें कर रहा हूँ। हालांकि पहले ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने, पहले सेनेटर बने, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने, वो मौजें की, फिर 9 मई के खिलाफ मुजम्मती जो है ना वो बयान दिया और उसके बाद निकल लिए। तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इतराज़ आ रहा है और अब कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने कहा है उसका फैसला जो है वो पार्टी करेगी और पार्टी का जो झुकाव है वो ज़्यादातर मिर्ज़ा अफरीदी की तरफ है। यानी जिस तरह मैंने कहा कि पैसों का होना बुरी बात नहीं है, बात है नज़रिए की कि जब ज़रूरत थी तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब कहाँ थे। कभी आपको नज़र आए हों, कभी किसी जलसे में, किसी जुलूस में, कहीं पे मार खाते हुए एक दिन के लिए जेल गए हों, तो आप ये सारा डॉट कनेक्टिंग कर लें। और इनके बारे में कहा जाता है ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत प्यारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इनको बहुत प्यार करती है। अब जो जिनसे इस्टेब्लिशमेंट प्यार करती है तो वो पीटीआई के लिए कितना मुफीद होगा। बहरहाल खान साहब ने कहा है कि जो है ना इसका फैसला वो पार्टी करे। सुलेमान अकरम राजा ने मिर्ज़ा अफरीदी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पैसे के ज़ोर पर किसी को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर हम वीलॉग में जो है ना वीलॉग की बात करें तो आज अमेरिका में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि टॉम लेंटोस एक जो है ना वो कमेटी है अमेरिकी सेनेट की, वहाँ पे जुल्फी बुखारी ने बड़ा अच्छा मुकदमा पेश किया है। उन्होंने इमरान खान की कैद से लेकर, इमरान खान की एहलियत से लेकर और इसके अलावा अदलिया तबाह की गई और जो अपनी जो है ना वो मनमानी तरमीम की गई, वो सारा केस जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो जुल्फी बुखारी ने सेनेट की कमेटी में पेश किया। अब अगर आप कहें कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर होगा तो इसका इतना असर ज़रूर होगा कि ये बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल अखबारात हैं, उसकी ये जीनत बनेगा। पूरी कार्रवाई जो है वो उसमें जो है वो छपेगी और ऐसे लोग जिनको ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, हालात का नहीं पता, तो वो भी हालात से आगाही हासिल करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कैसा रजीम जो है वो इंस्टॉल किया गया है और कैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। पर जुल्फी बुखारी पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए और जुल्फी बुखारी ने उसके बहुत अच्छे जवाब दिए। वहाँ पे कासिम सूरी भी मौजूद थे। बहरहाल इसको एक बहुत बड़े काम के तौर पे देखा जा रहा है और अमेरिका के सेनेटर्स को पाकिस्तान की तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया कि पाकिस्तान में
اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں، یا جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں قیادت پہ اور کارکنوں پہ، اور جو حالت جمہوریت کی کر دی گئی ہے پاکستان میں، جو رول آف لا کی جو حالت ہے، جو آزادی رائے ہے اس کی جو حالت ہے، جس طرح صحافیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سینٹ کی کمیٹی میں، ٹام لینٹوس کمیٹی میں یہ بتایا گیا، اور امید ہے کہ یہ انٹرنیشنل سرخیاں بنیں گی۔ بہرحال اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کل عمران خان کے ساتھ ان کی دو بہنوں کی ملاقات ہوئی، اور ایک وکیل ہیں چودھری ظہیر عباس، ان کی جو ہے وہ مختصر ملاقات ہوئی۔ تو رات کو عمران خان کا ایک مفصل جو ہے وہ ٹویٹ آ گیا۔ ٹویٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ وہی پوزیشن ہے جو پہلے دن تھی۔ مثلا عمران خان نے کہا کہ وہ یہاں جیل میں مرنے کو ترجیح دیں گے، وہ جو ہے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے۔ یعنی ذرائع اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ بہرحال ابھی بھی ایک ڈیل جو ہے وہ ٹیبل پہ موجود ہے، اور اس میں ایک ایسی شرط ہے جس پر جو ہے وہ تنازع کھڑا ہوا ہے۔ صرف ایک جو ہے وہ شرط ہے جس پہ تنازع کھڑا ہوا ہے، لیکن ابھی اس ڈیل کی تفصیلات یا جس شق پہ اختلافات ہیں وہ پبلک نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ باہر سے آفر کی گئی ہے، یعنی پاکستان سے آفر نہیں کی گئی، باہر سے آفر کی گئی ہے۔ لیکن عمران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ یہی بتاتا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ اگر انہیں جیل میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے براہ راست جو ذمہ دار ہیں وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور ان سے پارٹی جو ہے وہ حساب لے گی۔ پھر انہوں نے ایک رضوان صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ کوئی فوجی ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی فوجی افسر ہی ہوں گے، وہ کوئی بلڈی سویلین تو ہے نہیں کہ وہ بھی یہاں جیل میں موجود ہیں، لیکن ان کی جو جیل ہے وہ بڑی زبردست ہے، وہ بڑی کمفرٹیبل ہے، جبکہ جو ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ غیر انسانی ہے، اور جو سختیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، وہ چاہے بجلی کے مسائل ہوں، اخبارات ہوں، ٹی وی ہوں۔ تو خان صاحب نے جو ہے وہ سارا اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سارا جیل میں جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کریں تو یہ کہتے تھے عمران خان کے دور میں اگر پیٹرول بڑھتا تھا کہ آدھی رات کو جو ہے وہ واردات ڈال دی گئی ہے۔ یہ مریم اورنگزیب، ایک ان کو آدھی رات کا پتہ ہے اور ایک ان کو واردات کا پتہ ہے، یہ دو چیزیں یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب رات کو کیا کیا گیا، ابھی 15 دن پہلے کیا ہوا، پیٹرول کی کتنی قیمت بڑھی، اور اب رات کو پھر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی، اور صرف اپنے اللے تللے جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے، آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے۔ آئی ایم ایف ان کو پیسہ دے گا، یہ پیسہ اڑائیں گے، یہ پیسہ جو ہے 100 ارب روپے میڈیا کو جاری کریں گے، یہ پیسہ لندن ٹرانسفر کریں گے، دبئی ٹرانسفر کریں گے، پھر وہ پیسہ پاکستانیوں پہ چڑھے گا، پھر پاکستانی اس کا سود ادا کریں گے۔ یہ 78 سال سے ایک سائیکل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن سب سے جو گندا کردار ہے اس تمام ایپیسوڈز میں وہ آپ کو پی ٹی آئی کی قیادت کا نظر آئے گا، کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کبھی صرف ان کے پاس ایک ٹول ہے، اور وہ ٹول یہ ہے کہ عمران خان بہت مقبول ہیں، عمران خان مقبول ہیں، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جب بھی الیکشن لڑیں گے ہمیں ووٹ پڑے گا اور ہم سیٹ جیت جائیں گے۔ ورنہ آپ کسانوں کا معاملہ دیکھ لیں کہ آیا پی ٹی آئی جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی جو جیل کے جو ہے نا وہ باہر موجود ہیں۔ آپ جو ہے چینی کا اسکینڈل دیکھ لیں، آیا پی ٹی آئی نے چینی کے اسکینڈل کو کیش کرایا، چینی 200 کراس کر گئی، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی؟
یعنی کسانوں کا اربوں کا جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا، ان کی گندم اور ان کی فصلیں وہ گھر میں خراب ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ، پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، وہ سڑکوں پہ رولتے رہے، چاہے وہ اساتذہ ہوں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، پی ٹی آئی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ جو ہے نا وہ دلیری ہے یہ حکومت کی۔ میں تو یعنی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ پاک ان کی نسلیں ایسی تباہ کرے، ایسی تباہ کرے کہ جو ہے نا وہ ان کا نام وہ ہم کتابوں میں پڑھیں کہ یہاں پہ ایک نسل تھی کمی کموڑوں کی، احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگوں کی، جو اپنے لوشے پورے کرنے کے لیے، جو اپنے ششکے پورے کرنے کے لیے غریبوں کا خون نچوڑتے تھے، اور بغیر جو ہے وہ وجہ کے وہ خون نچوڑتے تھے۔ کیونکہ اگر قوم کو ضرورت ہوتی، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے دور میں جو فی بیرل تھا بین الاقوامی منڈی میں، تو اس وقت جو ہے نا وہ فی بیرل وہ $117 کا $116 کا مل رہا تھا، اور پیٹرول مل رہا تھا جو ہے نا وہ $150 $149 لیٹر۔ اب پیٹرول اب چل رہا ہے جو ہے نا فی بیرل $67 کا، $67 کا اور $117 کا، اور اب پیٹرول چلا گیا 270 پہ۔ اور صرف للے تللے، یا تو ملک میں جنگ ہو نا، کہ ملک میں جنگ ہو رہی ہے، ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے، عوام پہ ٹیکسز عائد کریں، $100 لیوی کا پہلے فی لیٹر لے رہے ہیں، یا تو ملک میں جنگ ہو، خدا نخواستہ ملک میں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو کہ سارے لوگ مدد کریں، صرف للے تللے، صرف اور صرف للے، صرف عیاشیاں، صرف کپیاں، صرف جو ہے نا ٹائی کوٹیں، صرف جو ہے نا نئی گاڑیاں، پراڈوز، پروٹوکول، یہ فورس بنا دو، وہ فورس بنا دو، جو ہے نا وہ CDD بنا دو مخالفین کو کچلنے کے لیے، صرف یہ۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو کردار ہے وہ انتہائی مکروہ اور انتہائی بزدلانہ ہے۔ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر جو ہے وہ مرزا افریدی کے فارم پہ ٹکر پھاڑ رہے ہیں، بکرے پھاڑ رہے ہیں، تتر پھاڑ رہے ہیں۔ بس ایک چیز ان کے ہاتھ آ گئی ہے کہ جی عمران خان مقبول ہیں، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لہذا ہم جہاں بھی جب بھی الیکشن جیتیں گے اس سے 1000 درجہ بہتر۔ وہ جو ہے نا مظفر گڑھ کا وہ غریب آدمی، وہ جمشید دستی تھا، جس کو یعنی تقریباً 1 مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ جمشید دستی پر کام ہو رہا تھا کہ وہ اس طرف آ جائے، مذہب چینج کر لے، لیکن اس نے اپنی سیٹ قربان کر دی۔ وہ یہی کر سکتا تھا، وہ غریب آدمی تھا، وہ یہی کر سکتا تھا، اس نے سیٹ عمران خان پہ قربان کر دی۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا کہ اسی کیس میں جمشید دستی کو پہلے بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے، پھر اب جب جمشید دستی نے کاغذات جمع کرائے تو کاغذات چیک نہیں ہوئے ہوں گے، اور عدالت خود کہتی ہے بقول حسنات ملک کہ ایک جرم میں 1 دفعہ سزا ہوتی ہے، پہلے سزا ہو چکی ہے جمشید دستی کو، افتخار چودھری نائل کر چکے ہیں، اب پھر جو ہے نا پکڑ کے نائل کر دیا گیا، کیونکہ اصل معاملہ ہی اور ہے۔ اصل معاملہ ڈگری کا، یا یہ اس کی مکھیہ منتری کی ڈگریاں چیک کریں نا کہ یہ اس نے کہاں سے ڈگریاں لیں اور کیسے لیں، اور کیسے باپ نے سفارشیں کی، پھر بھی جو ہے نا وہ کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ تو بہرحال جمشید دستی نے یہ جو باہر پھر رہے ہیں، یہ بڑے بڑی زلفوں والے، بڑی یعنی جو مرضی ہے کر رہے نا، یہ اب جو مرضی ہے کر لیں، جب تک عمران خان باہر نہیں آتے یہ ڈسکریڈٹ ہیں، ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، یہ لانتی ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، یہ کسی کا نام نہیں لیتے، یہ عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کل اس کو کہنا پڑا ہے کہ ساری قیادت جو ہے وہ میرا جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کرے۔ یہ حکومت اس لیے دلیر ہے، یعنی حکومت دلیر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حکومت دلیر ہے یا نظام مضبوط ہے، یہ جو ہے نا یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ کسی ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ لوگ یعنی لوگ تو آپ نے دیکھ نہیں، وہ چاچا جو ہے نا وہ بارش والا، یعنی وہ عمر ایوب سے زیادہ کام اس نے کر دیا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے، شبلی فراز سے زیادہ کام اس نے کر دیا ہے، بیرسٹر گور سے زیادہ کام اس نے کر دیا ہے، اس چاچا نے۔ ان میں اتنی ہمت کہاں ہے؟ یہ تو موجیں کر رہے ہیں،
یہ تو مراد لے رہے ہیں۔ بہرحال جی حکومت نے واردات ڈال دی ہے، اور بقول اس ننگی لیگ کے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، وزیر اعظم 2 نمبر ہوتا ہے، وزیر اعظم اردلی ہوتا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ بٹ مین ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں تو ہمیں پہلے بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ لیلا ہے، اور اس نے وہ بال لگوائے اسلام آباد میں، اسی نے لگوائے کہ جی قوم کو پیغام دے دیں۔ میں 17 سال سے، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں 17 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ کتنا کامیاب ہوں۔ جس دن اربوں روپے کی جو ہے نا مجھ پہ منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن مجھے فوجی بھائیوں نے پکڑ کے وزیر اعظم بنا دیا۔ جس دن میرے بیٹے پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن فوجی بھائیوں نے پکڑ کے میرے بیٹے ککڑی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو وہ تو جو ہے نا وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو اپوزیشن ہے یہ قطعی طور پہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ بہرحال پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور نیچے آپ سب لوگوں نے آج یہ پول ہے، یہ سروے ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھیں تو آپ نے لازمی جو ہے نا لکھنا ہے کہ اللہ پاک ان حکمرانوں کی نسلیں تباہ کرے، اللہ پاک ان جو ہے نا ان کے ہینڈلرز کی نسلیں تباہ کرے جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب ڈاکٹر جاسمین راشد کے بارے میں بڑی تفتیشناک جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں۔ ان کو سروسز ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، ان کو سانس کی تکلیف ہے، ان کو جو ہے نا وامٹنگ ہو رہی ہے، ان کے معدے کے مسائل ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جیل میں ان کو آکسیجن کی ضرورت تھی لیکن آکسیجن فراہم نہیں کی گئی ان کو جیل میں، وہاں سے ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور ان کو جو ہے وہ ہسپتال میں منتقل کرنا پڑا۔ یہ وہ جاسمین راشد ہیں جو خود جا کر یہ جو پھر رہا ہے یہ کباڑیا نواز شریف، یہ خود جا کر اس کی جو ہے نا وہ طبیعت کا حال پوچھتی تھی۔ جتنا فیسیلیٹیٹ ڈاکٹر جاسمین راشد نے نواز شریف کو کیا، اسی دوران جرنیلوں نے چکر چلایا، اس کے پلیٹلیٹس گرائے، کتے کا خون دکھایا۔ خیر وہ خون ایک ہی ہے، نواز شریف کو یا کتے کو ایک ہی خون ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں وہ ایک عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ یہ کمی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، یہ بد نسل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، یہ بد ذات ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اس عورت نے نواز شریف کے ساتھ وہ کیا، اس کے علاج، اس کے ڈاکٹرز، اسپیشل بورڈ بنایا، پھر خود جا کے عادت کی، اور اب ڈاکٹر جاسمین راشد کی جو حالت ہے وہ بہت ماڑی ہے۔ لیکن اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس کباڑیے کو، اس بدذات کو جس کا نام نواز شریف ہے، اس کو تقریباً 60-70 ہزار کی لیڈ سے ہرایا۔ یہ اس کا قصور ہے۔ یعنی یہ دنیا کا پہلا RO تھا جس کا رات کو 2 بجے جو ہے وہ تبادلہ ہوا اور نیا RO آیا۔ پرانا RO کہتا تھا یہ کوئی 10-15 ہزار کی بات ہوتی، کوئی 20 ہزار کی بات ہوتی، میں کور کر لیتا، یہ میں اتنی لیڈ کیسے کور کروں؟ اس RO کو بھگایا گیا، نیا RO آیا، کوئی جو ہے نا نیا انہوں نے ڈھونڈا، اس نے جو ہے وہ نواز شریف کا رزلٹ بنایا۔ یہ وہ یاسمین راشد ہے جو اب جو ہے وہ سروسز ہسپتال میں اس کی حالت بہت ماڑی ہے، لیکن اس نے نواز شریف کو ساری سہولتیں دی تھی، اس نے نواز شریف کا بہت خیال کیا تھا، لیکن چونکہ اپنے ہی حلقے میں گھر میں گھس کے اس قیدی بیمار عورت نے یہ جو نام نہاد بنا پھرتا ہے نام کا شریف، اور اس کے بھاشن سنو، اس کے الحمدللہ سنو، اس کے جو ہے نا وہ بسم اللہ سنو، تو بندہ کہے گا کہ یہ تو جی 21ویں صدی کا یہی ولی ہے، اور ان کے ڈرامے چیک کرو۔ لیکن باپ اور بیٹی نے مل کے اس بوڑھی خاتون کو جیل میں رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ جیل سے باہر آ گئی، کل میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ، ایک ہوتا ہے نا اوریجنل، کوئی بندہ جرم کرتا ہے، خدا نخواستہ چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی ریاستی راز بیچتا ہے، پھر اس پہ مقدمہ چلتا ہے، وہ جیل جاتا ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ نارمل ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ عمران خان ہو گئے یا PTI کے دوسرے لوگ ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، یہ لوگ قید نہیں ہیں۔
اگر یہ قید ہوتے نا تو سمپل ان کی تاریخیں لگتی، وکیل آتے، دلائل دیتے، جج جو ہے وہ دلائل سنتے، ضمانت بنتی، ضمانت دیتے، ضمانت نہ بنتی۔ یہ یرغمال ہیں، اس کو اغوا کیا ہوا ہے یعنی انہوں نے، اور اس میں اس کا جو ہے نا وہ نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا ان کا آپ کہہ لیں کوئی 10% کہ ان کی مرضی شامل ہے، کیونکہ یہ گودوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ جرنیلوں نے اغوا کر رکھے ہیں، یہ اغوا ہیں، یہ اغوا برائے۔ جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی فورم موجود ہے کہ جو اس طرح لوگوں کو اغوا کر لے اور جو ہے نا وہ بازیاب نہ ہو، جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی جیکر جہاز کو اغوا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اتنے پیسے دیں یا ہیلی کاپٹر دیں ورنہ ہم جو ہے نا وہ مسافروں کو مارنا شروع کر دیں گے، تو یہ جرنیلوں نے اغوا کر رکھے، کیونکہ بدماشی ہے، قانون ہے نہیں، عدالتیں بدل دی گئی، زر خرید جج آ گئے اور جو ہے نا غلام جج آ گئے، جج بھی نہیں بولتے، تو یہ اغوا ہیں۔ انہوں نے کچے کے ڈاکوؤں نے، جس طرح کچے کے ڈاکو وہ پچھلے دنوں جو ہے نا ایک فنکار کو اغوا کر لیا تھا، تو یہ کوئی جیل نہیں ہے، یہ کوئی نارمل جیل نہیں ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی مقدمے نہیں ہے، یہ سمپل اغوا ہے جو ریاست نے کیا ہوا ہے۔ یعنی دنیا کی پہلی ریاست ہے جس نے بندے اغوا کیے ہوئے ہیں، جو اس کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا اغوا ہے۔ اغوا، ہاں یہ پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ اغوا والوں کو جو مغوی ہیں ان کو کہاں رکھا گیا ہے، یعنی کچھ مغوی جو ہے وہ کوٹ لکھپت میں رکھے گئے ہیں، کچھ اڈیالہ میں رکھے گئے ہیں، کچھ جیلم میں رکھے گئے ہیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر جاسمین راشد کی یہ حالت ہے، اور جو اغوا کرنے والے ہیں وہ دھوم دھڑکے سے وہ پروٹوکول بھی لے رہے ہیں، وہ گارڈ آف آنر بھی لے رہے ہیں، وہ موجم بھی کر رہے ہیں، وہ پیٹرول کو جو ہے وہ پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب پیٹرول اور ڈیزل اوپر جاتا ہے تو ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اگر عوام کو یہ منظور ہے تو صرف عوام یہ کریں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں لازمی لکھیں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں کو برباد کرے جنہوں نے پاکستانیوں کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔